अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 37। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 37 आयत नंबर 23 और 24। आयत नंबर 23 और 24। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम हुआ तो हिस्सा नंबर 36 में हमने कुरान पाक के तारुफ़ के ज़िम्मन में जो हमारा तो कुरान पाक का मौजू चल रहा है, कुरान पाक के तारुफ़ का मौजू जो हमारा चल रहा है, उसमें हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खिदमत अंजाम दी कुरान पाक की इशाअत के लिए, तरक्की के लिए, उस पर मुफस्सिरीन के अक़वाल नक़ल किए और कई शुबहात का जवाब भी दिया और तारीख़ी कई बहुत ही बेहतरीन बातें जो आम तौर पर हमें बताई नहीं जाती, आम तौर पर जिस पर बात नहीं होती, वो भी बता दी गई, जिसका हमारा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पिछले हिस्सा नंबर 36 में हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत का ज़िक्र करते हुए ये बात पूरी तरह से वाज़ेह कर दी कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे कुरान नहीं है। जामे कुरान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लेकिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान के ताल्लुक़ से कई खिदमत अंजाम दी है, बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दी है। और अल्लाह ताला ने उन्हें एक अपने कलाम के लिए ख़ास खिदमत उनसे जो ली कि पूरी उम्मत को एक रस्मुल कुरान के एक रस्मुल ख़त पर जमा करने वाली ही ज़ात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और वो बहुत ही बेहतरीन सहाबी है, आशर मुबशरा में उनका शुमार होता है और साथ ही साथ उन्हें उस्मान ज़िन नूरैन भी कहा जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत से लक़ब दिए हैं और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से, माल से बेइंतहा खिदमत की है। अल्लाह ताला वो हमारे तीसरे खलीफा भी है। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। जिनके ताल्लुक़ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से एक शायर ने बड़ी खूब और बहुत ही प्यारी बात कही है, जो शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि दी मदद इस्लाम को जब माल से और जान से, दी मदद इस्लाम को जब माल से और जान से, तो हो गए सरकार राज़ी अव्वल हाफिज़ कुरान से, तो हो गए सरकार राज़ी अव्वल हाफिज़ कुरान से। बारहा ये फरमाते थे हज़रत रहमान से, मैं भी हूँ राज़ी ऐ मेरे अल्लाह, आप भी राज़ी हो जाए मेरे उस्मान से। इसी तरह रज़ाए किबरिया करम, नवाजिशो अता करम, करम खुदा खुदा करम, करम 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 करम, सखावते गनी ज़रा ये देखिए अमीर का, जो खर्चता बंधा हुआ उसे न उम्र भर लिया, कहा जो कम है मुझसे लो, जो मुस्तहिक है उसको दो, गनी पे है बड़ा करम। करम 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 करम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिलाफत का ओहदा संभाला तो जो बैतुल माल से उनके लिए वजीफ़ा तय हुआ था उसे उम्र भर नहीं लिया, बल्कि अपनी तरफ से उम्मत के लिए अपना माल में से लगाया। अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ फरमाए। तो हम अभी अपने अगले हिस्सा नंबर 37 की शुरुआत करते हैं। इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, तारुफ़ कुरान का इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कुरान का इंट्रोडक्शन करना तो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जितना भी हम उसका इनेकास कर सके, जितना भी उसको आश्कार कर सके, उसे आश्कार करते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम पहले अपने मौजू के ताल्लुक़ से जो आयत है कुरान की सूरह बकरा की, पहले उसे पढ़ेंगे, फिर अपने मौजू को मुफस्सिरीन के अक़वाल के साथ आगे बढ़ाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो तुम इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ, और तुम्हें इख्तियार है कि तुम अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो,
بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلے موضوع میں ہماری بات یہاں چل رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے بعد امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ قرآن کریم کو رسم الخط عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم واجمعین نے مصاحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی، لیکن چونکہ اس وقت تک اسلام عرب سے بڑھتے بڑھتے عجم تک پہنچ گیا، لیکن ابھی تک قرآن کریم کے نسخے چونکہ نقطوں اور زیر زبر پیش سے خالی تھے، اس لیے اہل عجم کو ان کی تلاوت میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ جب اسلام عجمی ممالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کتاب کی تلاوت کر سکے، آسانی سے قرآن کی تلاوت کر سکے اور پڑھ سکے۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ یہاں جو کہا گیا کہ قرآن کریم میں نقطے لگائے گئے، ان کے تعلق سے متفرق تاریخ درج ذیل ہے کہ نقطے، سب سے پہلے نقطوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نقطے اہل عرب میں ابتداءً حروف پر نقطے لگانے کا رواج تھا ہی نہیں۔ اہل عرب میں حروف پر ابتداءً نقطے لگائے نہیں جاتے تھے، اور پڑھنے والے کو بھی اس طرز کی اتنی عادت ہو گئی تھی، اس طریقے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ بغیر نقطوں کے بھی تحریر پڑھنے میں انہیں کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی تھی، اور سیاق و سباق کی مدد سے مشتبہ حروف میں بھی امتیاز، یعنی جو کچھ مشکل حروف ہوتے ہیں، مشتبہ حروف ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ آسانی سے فرق انہیں آ جاتا تھا، بآسانی انہیں فرق ہو جاتا تھا۔ اور خاص طور سے قرآن کریم کے معاملے میں کسی اشتباہ، یعنی کہ وہ دو چیزوں کا اس طرح ہم شکل ہونا بھی ان کو دھوکہ نہیں دیتا تھا کہ دو چیزیں ہم شکل ہوں گی، تو بھی ان میں وہ آسانی سے امتیاز کر لیتے تھے، یعنی کہ دو چیزوں کا اس طرح ہم شکل ہونا کہ دھوکہ ہو جائے، اس کا بھی امکان ان کے لیے نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا مدار کتاب پر نہیں بلکہ حافظوں پر تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان کے ساتھ قاری بھی بھیجے گئے تھے جو اسے پڑھنا سکھا سکے۔ اب یہاں جو بات کہی گئی کہ حروف ابتدا سے ہی عربوں میں نقطوں کا رواج نہیں تھا، حروف پر وہ نقطے نہیں لگاتے تھے، اور پڑھنے والوں کو اتنی عادت ہو گئی تھی، اتنے وہ اس میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ وہ بغیر نقطوں کے بھی آسانی سے تحریر پڑھ لیتے تھے، کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ سیاق سباق کی مدد سے مشکل سے مشتبہ، مشکل ہر طرح کے لفظ کو بھی بآسانی پڑھ لیتے تھے، اور ملتے جلتے لفظوں میں بھی انہیں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ لفظ ہے یا پہلے والا لفظ ہے یا دوسرا لفظ ہے، کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ ہم کہا جائے کہ ایک اردو میڈیم سے پڑھنے والا طالب علم پوری اردو کی کتاب بغیر زیر زبر پیش کے بآسانی پڑھ لیتا ہے، لیکن کسی انگلش میڈیم والے کو پڑھنے کے لیے کہے جو تھوڑی بہت اردو عربی جانتا ہے، لیکن وہ بغیر زیر زبر پیش کے اردو کی 2 لائنیں نہیں پڑھ لے گا، لیکن زیر زبر پیش ہو تو عربی زبان جو اس کی انجان زبان ہے، جتنا وہ اردو سے واقف ہے، ہندی سے واقف ہے، اتنا وہ عربی سے واقف نہیں ہوتا، لیکن زیر زبر پیش حرکات کی مدد سے وہ عربی زبان پڑھ لیتا ہے، لیکن اردو نہیں پڑھ پاتا، جو اس کی مادری زبان ہے، جو اس کی علاقے کی زبان ہے، تو اس کو نہیں پڑھ پاتا۔ اسی طرح جب اسلام عرب کے ریگستان سے نکل کر دوسرے باہر کے ملکوں میں گیا، جیسے کہ سینٹرل ایشیا، مرکزی ایشیا جسے ہم کہتے ہیں، آذربائیجان، عراق وغیرہ میں، تو وہاں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، پھر ان کی تعلیمات کی ذمہ داری بن گئی، ان کی تعلیمات کی ذمہ داری بنی تو انہیں پڑھایا جانے لگا، اور پڑھانے میں سب سے اصل چیز تو قرآن ہی ہوتی ہے، جو آج ہمارا بھی موضوع ہے۔ تو جب قرآن پڑھایا جا رہا تھا تو ان کو بڑی دشواری آتی تھی پڑھنے میں، سمجھنے میں، کیونکہ وہ عربوں کی طرح اس کام میں ماہر نہیں تھے، پڑھنے میں ماہر نہیں تھے، بولی کے اتنے ماہر نہیں تھے، تو ان کے آسانی کے لیے نقطوں کا آغاز کیا گیا۔ تو اس طرح نقطوں کا آغاز ہوا
تو اس کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نقطے اہل عرب میں ابتدا حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا، لیکن جب یہ ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نقطوں کا آغاز شروع کیا گیا، اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور نقطوں کے آغاز کے تعلق سے روایت مختلف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے نقطہ کس نے لگائے، قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے نقطے کس نے لگائے؟ تو بعض روایت یہ کہتی ہے کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلقین کے تحت کیا تھا، اور بعض نے کہا کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کروایا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نصر بن عاصم لیثی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے انجام دیا۔ اب نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر زیر حرکات یعنی کہ زیر زبر پیش بھی نہیں تھے، اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حرکات لگانے کا کام قرآن کریم میں حرکات لگائے گئے تو یہ کام سب سے پہلے حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے انجام دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نصر بن عاصم لیثی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کرایا تھا۔ اب دو باتیں ہو گئی، ایک نقطوں کی، پھر دوسرے حرکات کی یعنی کہ زیر زبر پیش کی۔ ایک چیز جو آج پہلے قرآن میں لگائی گئی تھی، پھر بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، اسے مکروہ سمجھ کے ترک کر دیا گیا، وہ یہ تھی کہ اخماس اور اعشار تھے۔ اخماس اور اعشار جیسے قرون اولیٰ کے قرآنی نسخوں میں ایک اور علامت کا رواج تھا، اور وہ یہ کہ ہر 5 آیتوں کے بعد حاشیے پر خمس یا خا یعنی حرف تہجی الف با تا سے لے کے یا تک کے درمیان میں جو خا لفظ آتا ہے، اور ہر 10 آیتوں کے بعد لفظ عشر یا حرف تہجی میں سے عین لکھ دیتے تھے، یعنی کہ پہلی قسم کی آیتوں کو اخماس اور دوسری قسم کی علامتوں کو پہلی قسم کی علامتوں کو اخماس اور دوسری قسم کی علامتوں کو اعشار کہا جاتا تھا۔ پھر اسے مقروء سمجھا جانے لگا، یعنی کہ کتاب سمجھو کوئی سورت شروع ہوئی تو 5 آیت ہو گئی تو اخماس کا یعنی خا لگا دیتے تھے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا تھا اخماس، اور جسے 5 کہا جائے گا، اور اسی طرح پھر 10 آیتیں مکمل ہو جاتی تو وہاں عین لگایا جاتا جس کا مطلب ہوتا تھا اعشار یعنی کہ 10، لیکن اسے بعد میں مکروہ سمجھا جانے لگا، اور پھر اس کام کو ترک کر دیا گیا، ان کام کو ترک کر دیا گیا، ان علامتوں کو ترک کر دیا گیا قرآن میں لگانے کا۔ پھر رکوع، اب 3 باتیں ہو گئی، ایک تو نقطے، پھر حرکات زیر زبر پیش، پھر اخماس اور اعشار، اب یہ چوتھی بات ہے رکوع۔ اخماس اور اعشار کی علامتیں تو بعد میں متروک کر دیا گیا، ترک کیا گیا، چھوڑ دیا گیا، لیکن ایک اور علامت جو آج تک رائج چلی آتی ہے رکوع کی علامت ہے، اور اس کی تعین قرآن کریم کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت حاشیے پر حرف عین بنا دی گئی ہے۔ یہ رکوع کی علامت جو آج قرآن میں ہمیں آج بھی ملتی ہے عین کے ذریعے، جیسے سورہ بقرہ کی شروعات کی 7 آیتوں پہ رکوع ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کی 6 آیتوں پہ رکوع ہوتا ہے، عین کی علامت ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک رکوع مکمل ہو گیا۔ تو یہ رکوع سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں جو ایک سلسلہ کلام شروع ہوا تھا، ایک مضمون جو شروع ہوا تھا، ایک بات جو شروع ہوئی تھی، ایک موضوع جو شروع ہوا، وہ ان آیتوں پہ آ کر ختم ہو گیا، اور ابھی یہاں سے دوسرا سلسلہ کلام، دوسرا موضوع چلے گا۔ اس طرح رکوع کے ذریعے اشارہ دے دیا گیا، اس طرف اشارہ دے دیا گیا۔ اور یہ جو رکوع کا کام حجاج بن یوسف کے دور میں کیا گیا، جو ایک بدترین شخصیت مانی جاتی تھی، ظالم ترین شخصیت مانی جاتی تھی، اس کے دور میں کیا گیا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ علماء کرام بتاتے ہیں، مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ جو رکوع کی تقسیم جو قرآن میں کی گئی ہے بہت ہی باریک بینی سے کی گئی ہے، دقیق نظر کے ساتھ کی گئی ہے، بہت ہی احتیاطی نظر کے ساتھ کی گئی ہے، کہ برابر سلسلہ کلام ہم تک آتا ہے اور برابر موضوع ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا رکوع شروع ہو جاتا ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں رموز و اوقاف۔
یہ اگلا نقطہ ہے رموز و اوقاف کے تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ کچھ لوگ تھے عربی اجمی لوگ تھے کہ ان کے آسانی کے لیے تلاوت اور تجوید اور سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو کہ اس جگہ وقف کرنا سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز و اوقاف کہتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی دان انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ ان میں اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے، وضع کی، اس کی شکل بنا کے، اس کی صورت بنا کے ظاہری حالت فرمائی اس کو۔ تو رموز کے معنی ہے اشارہ اور راز۔ رموز کے معنی اشارہ اور راز کہ اشارہ دیتا ہے کہ یہاں اپنی سانس توڑو، یہاں رکنا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے، یہاں رکنا جائز ہے، یہاں رکنا جائز نہیں، اس طرح اشارہ دیتا ہے۔ یعنی کہ رموز کے معنی ہے اشارہ، راز۔ اور اوقاف کے معنی ہے وقف کی جمع۔ اوقاف وقف کی جمع ہے اور وقف کہتے ہیں ٹھہراؤ کو، رک جانے کو ٹھہراؤ کو وقف کہتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور معنی ہم کو سمجھنی ہوگی مخفف کے معنی۔ مخفف کے معنی ہے کم کیا گیا، گھٹایا گیا، کم کیا گیا، گھٹایا گیا۔ یعنی کہ تو یہاں پہ حروف تہجی کے ذریعے رموز و اوقاف قرآن میں آتے ہیں جو ہم کو آیات کے اوپر یا آیات کے درمیان میں ملے گے۔ تو ہر رموز و اوقاف حروف تہجی کی شکل میں ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں ہمیں رکنا ہے، نہیں رکنا ہے، رکنا جائز ہے یا نہیں۔ بہت اچھے اشارے ہوتے ہیں، جیسے ایک ایسا آدمی جو عربی نہیں جانتا پر وہ بھی ان اشاروں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور وہی رک سکتا ہے، اور جہاں رکنا ہے وہاں رک سکتا ہے، جہاں نہیں رکنا وہاں نہیں رک سکتا۔ تو حروف تہجی میں سے سب سے پہلے تا آتا ہے، الف با میں سے الف با تا تو یہ آتا ہے جس کو تو کہتے ہیں۔ یہ مطلق مخفف ہے، یہ مطلق مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے اور اس لیے یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جیم بھی آتا ہے قرآن پاک میں، یہ وقف جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے، یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ پھر زا آتا ہے، یہ وقف مجوز یعنی وقف تجویز کرنے والا ہے، رائے دینے والے کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا درست ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ یہاں وقف کرنا تو درست ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ پھر صود، یہ وقف مرخص ہے یعنی کہ اجازت دیا گیا، رخصت کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے اس لیے سانس لینے کے لیے کوئی دوسرے مقامات کی بجائے یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت بڑی طویل ہوتی ہے، پوری ایک ساتھ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی ایسی صحیح جگہ ہوتی ہے کہ وہاں رک جانا بہتر ہے، وہاں رکنے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں رکنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس کو وہاں پر وہ یہ صود کی علامت لگائی دی جاتی ہے کہ کہیں اور رکنے کے بجائے یہاں رکے، کہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن کیونکہ جملہ طویل ہے اس لیے سانس لینے کی کوئی دوسرے مقامات کی بجائے پہ یہاں وقف کرے۔ اور میم، یہ وقف لازم کا مخفف ہے، آگے ہے میم، یہ وقف لازم کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو یہ آیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد فقہی واجب نہیں جس کے ترک کرنے سے گناہ ہو، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب لا یعنی کہ لام الف، یہ لام الف تقف کا مخفف ہے، یہ لام الف تقف کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ لہٰذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر ہے
کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے۔ اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن، نیک، پسندیدہ، خوب نہیں۔ ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ علامہ سجاوندی تحفور رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہے، مثلاً مع میم عین، یہ معانقہ مخفف ہے، یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دو تفسیریں ممکن ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ، لہٰذا ان میں سے ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا نام مقابلہ بھی آتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی نشاندہی امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ تو ابھی ان حرف تہجی کے علاوہ سکتہ کی علامت بھی آتی ہے۔ قرآن میں حرف تہجی کے علاوہ سکتہ کی علامت بھی آتی ہے۔ یہ سکتہ کی علامت ہے، سکتہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے کلا بل ران علی قلوبہم، کلا بل ران علی قلوبہم، لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وقفہ اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر تک ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفے میں ایسا ہوتا ہے کہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اسی طرح حرف تہجی میں سے قاف بھی آتا ہے، قوف، یہ جس کو چھوٹی قوف بھی کہتے ہیں، یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ پھر قوف فا، جسے کف بھی کہتے ہیں، قوف فا، یہ لفظ قاف فا ہے، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور اس جگہ لایا جا سکتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہاں وقف کرنا درست نہیں، جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہاں وقف کرنا درست نہیں۔ پھر صلی، یہ علوس الاولا، یہ علوس الاولا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ پھر صاد لام، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض لوگ ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر ایک علامت جو خاص آتی ہے، وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی رو سے یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ جتنی بھی علامات پڑھی ہے قرآن میں آخری پیج پر لکھی ہوتی ہے، صفحات پر لکھی ہوتی ہے، انہیں پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے، تاکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بہترین سے بہترین انداز میں کریں۔ آگے ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کے حقوق، جس میں تلاوت کے لیے ہمارا کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کس طرح تلاوت کرنی ہے، کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے، کن باتوں سے بچنا ہے، یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی ہمارا یہ موضوع ہو گیا کہ قرآن پاک میں رموز و اوقاف، نقطے، اخماس، اعشار، رکوع کب آئے اور کیوں آئے، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ آگے ہمارا ایک پیارا سا، ایک مختصر سا موضوع ہے کہ قرآن کریم کی طباعت یعنی کہ پرنٹنگ، چھپائی، قرآن کریم کی پرنٹنگ، چھپائی۔ جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا، قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے، اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی جس کا کتابت قرآن کے سوا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لیے مسلمانوں نے جو محنتیں کی اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنی والہانہ شغف یعنی کہ عاشقانہ محبت کا اظہار کیا، اس کی ایک دلچسپ اور مفصل تاریخ ہے جس کے لیے مستقل تصنیف چاہیے، اس کے لیے ایک لمبی چوڑی بحث چاہیے، جس کا
انشاءاللہ آگے ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ قرآن کریم کی طباعت، پرنٹنگ، چھپائی جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا، قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے، اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے جس کا کتابت قرآن کے سوا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لیے مسلمانوں نے جو محنتیں کی، اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنے والہانہ شغف اور عاشقانہ محبت کا اظہار کیا، اس کی ایک دلچسپ اور مفصل تاریخ ہے جس کے لیے مستقل تصنیف چاہیے، اور یہ کام سب سے زیادہ ترکوں نے انجام دیا۔ اس کے تعلق سے بہت بڑی بڑی خدمت ترکوں نے انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکوں سے بھی بہت ساری اسلام کی دینی خدمات لی ہے، تو یہ کام میں بھی ان کا حصہ تھا، اس کار خیر میں وہ بھی شامل تھے۔ پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہیمبرگ کے مقام پر 1113 ہجری میں ہجری میں قرآن کریم طبع ہوا، جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب مصریہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طبع پرنٹ کرائے، لیکن اسلامی دنیا میں ان کی قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں 1787 عیسوی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا۔ اسی طرح کازان میں بھی ایک نسخہ 1828 عیسوی میں چھاپا گیا، اور ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پتھر پر طبع کیا گیا۔ پھر اس کے مطبوعہ نسخے، چھپے ہوئے نسخے دنیا بھر میں عام ہو گئے۔ اس طرح پرنٹنگ پریس کا آغاز ہوا، اور قرآن کریم کی بھی چھپائی ہونے لگی، طبع کیا گیا، یعنی کہ چھپائی پرنٹنگ کی گئی۔ تو انہی کے تعلق سے جو بھی ہم نے موضوع ابھی تک پہ ہم نے گفتگو کی ہے، مفسرین کے اقوال نقل کی ہے، انہی کے تعلق سے ایک رسول اللہ صلی اللہ کی ایک پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہیں گی۔ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہیں گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھیں گی، اور ان میں ڈالے گئے ہر رخنہ یعنی کہ رکاوٹ، دراڑ کی اصلاح کرتی رہیں گی، ان میں ڈالے گئے ہر رخنہ کی اصلاح کرتی رہے گی۔ الحمدللہ ناظرین، ہمارے آج کے موضوع مکمل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ حصہ نمبر 38 میں ہم مکی اور مدنی آیات اور مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کے تعلق سے بہت بہترین باتیں ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے، جو ہمیں جاننا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت کلام کو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ سمجھیں گے، ہماری زندگی اور ہم آخرت اتنی ہی زیادہ سنورے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری پکڑ کا ذریعہ ہونے سے بچائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔